बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो क्या रही हैं, सियासी सूरत-ए-हाल है क्या। देखें, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ जो है वो आप एक के बाद एक महाज नया इनके लिए गर्म कर रही है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो GDA है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे JUF है, वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे दबाव जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है, जो कि पंजाब में तो मरीम नवाज़ को सादा अक्सरियत दी गई और दिलवाई गई, और उसकी वजह यह है कि सादा अक्सरियत इसलिए दिलवाई गई और दी गई कि नवाज शरीफ जो है वो बहुत बरहम थे और नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकल कह दिया था कि अगर मेरी बेटी के पास सादा अक्सरियत ना हुई तो फिर हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे। अगर नून लीग वफाक में हुकूमत ना बनाती तो ना नून लीग के पास नंबर पूरे थे, ना पीपल्स पार्टी के पास थे, तो PTI के पास भी नंबर तो पूरे नहीं है, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में PTI का वज़ीर आज़म बन जाता। तो इसलिए मजबूरी थी कि मरीम नवाज के लिए जो है वो एक पूरा उनको जो है वो सादा अक्सरियत दी जाए, और वो उनको दी गई। लेकिन वफाक में शहबाज शरीफ साहब को कभी एक दर पे झुकना पड़ता है, कभी दूसरे दर पे झुकना पड़ता है, कभी तीसरे दर पे जाना पड़ता है, कभी एक की सुनते हैं, कभी दूसरे की सुनते हैं, कभी उसकी मिन्नतें, कभी उसके तरले, कभी उससे दरखास्त, कभी उससे उसको कॉल। ये चीज़ें शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं। और इससे पहले आप सुन ही चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए थे और एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, तो फिर नुसरत जावेद साहब ने बताया है कि कैसे फिर बुलाया गया और दोनों की डांट डपट हुई, और फिर दोनों जो है वो बैठ के और ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है ना, जिस तरह से किसी ने मार के बिठाए वो दोनों को। या उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हैं, तो आप अगर जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो ऐसे लगता है जैसे अंधे को माँ मस्जिद में बिठा जाती है, ऐसे दोनों सहमे हुए बैठे हैं, डरे हुए बेचारे दोनों बाप बेटा बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनके पास और कोई चारा नहीं था कि ये इस तरह से हुकूमत बनाने की हामी भरते। गो के पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो वोट देंगे। तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो इक़्तिदार संभालने से पहले हिल रही है, और शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत सी डिमांड्स हैं, MQM की बहुत सी डिमांड्स हैं, काफ लीग की बहुत सी डिमांड्स हैं, पीपल्स पार्टी की बहुत सारी डिमांड्स हैं। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो हुकूमत में है। वो वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन वो सब कुछ ले रहे हैं। वो आईनी ओहदे ले रहे हैं जिससे पीपल्स पार्टी के लिए गेन ही गेन हो। नून लीग को वो चीज़ें दे रहे हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, गैस का मामला हो, महंगाई का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो। ये सारी चीज़ें नून लीग के पास जाएंगी ताकि जो तबाही और बर्बादी रह गई है नून लीग की वो हो जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस वक्त, अगर आप लार्जर उसमें, तो पंजाब में तो इतना ज़्यादा टफ टाइम मरीम नवाज साहबा को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में सख्ती बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ आप वफाक में ज़ाहिर है मुश्किल हो रही है शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने में। कराची कल के दिन कराची बहुत अहम है, क्योंकि सिंध सिंध असम्बली का इजलास है और मुराद अली शाह साहब को अनाउंस कर दिया गया है कि वो तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। लेकिन GDA ने, जमात इस्लामी ने और इन तमाम जमातों ने, PTI ने, JUF ने, इन सारों ने ऐलान कर दिया कि कल ये घेराव करेंगे, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और ये असम्बली का इजलास नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि GDA, जिनका हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जमा हुए और तहद्दे निगाह लोग ही लोग थे, और हैरान कर दिया कि सिंध में इतना बड़ा भी कोई एहतजाज कोई जमात कर सकती है जितना बड़ा GDA ने किया, जितने लोग उनके लिए निकले। कराची में बड़ी स्ट्रेंथ है जमात इस्लामी की एजुटेशन के हवाले से। JUF के मजहबी वोटर हैं, मदरसे के तलबा हैं, मदरसे के साजा हैं, मजहबी वोटर है, वो भी बड़ा एक कमिटेड किस्म का वर्कर है। यानी वहाँ पे देखें ना, यहाँ से मुख्तलिफ सूरत हाल है पंजाब से, कि जमात इस्लामी उनका वर्कर एजुटेशन वाला है, एहतजाज वाला है, लाठी खाने वाला है, शैलिंग खाने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, मज़ामत करने वाला है, लड़ने वाला है जमात इस्लामी का वोटर, और जो जमात इस्लामी का कारकुन है। और फिर उनका एक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है कराची में, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की। फिर PTI है, उनका ज़ाहिर है वो कराची में उस तरह से तंजीमी नज़म उतना उनका मतलब एजुटेशन के हवाले से हमें नहीं नज़र आता, लेकिन बहुत बड़ी सपोर्ट है। फिर GDA और JUF, इनका तो मजहबी मतलब मुतशद्दिद इसलिए कह रहा हूँ, मुतशद्दिद से मुराद यह है कि अपने नज़रियात में मुतशद्दिद इनका वर्कर है। तो ये अगर आ जाते हैं 20-25 हज़ार भी आ जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा। गो के देखना यह है कि कल कितने लोग लाने में कामयाब हो जाते हैं। गो कि JUF ने भी अनाउंस कर दिया कि तमाम कारकुन वहाँ पे पहुँचे, और तमाम कारकुन भी वहाँ पे पहुँचे, हामी पहुँचे, सपोर्टर पहुँचे। तो कल का दिन जो है वो सिंध असम्बली के हवाले से बड़ा अहम होगा, देखने कि वहाँ पे क्या होता है, कितना बड़ा एहतजाज होता है। तो वहाँ पे भी सरप्राइज जो है वो मिल सकता है अगर बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए और निकल आए। क्योंकि अगर कराची से बाहर से 10-12 हज़ार लोग आ जाते हैं तो फिर कराची वालों को एक आप वो कहें कि एक मिल जाएगा ना कि 10-12 हज़ार बाहर से आए हुए हैं, तो 20-25-30 हज़ार कराची से निकलना कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
تو اس لیے کال کا دن جو ہے وہ کراچی کے لیے تو بہت اہم ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا شروع میں آپ کو بتا دوں کہ اندرونی جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا، اس پہ ایک عمران خان نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے خاص طور پہ پنجاب اور کراچی کا ان کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ خوفزدہ ہیں، جو ہارے ہوئے ہمارے امیدوار ہیں، وہ جن کے پاس فارم 45 ہیں بھی صحیح، وہ ایجیٹیشن کی طرف نہیں جا رہے، وہ عدالتوں میں نہیں جا رہے، وہ ٹریبیونلز میں نہیں جا رہے۔ تو عمران خان نے کیٹیگوریکل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کا فارم 45 پہ جیتا ہوا امیدوار اگر وہ ٹریبیونل میں نہیں جائے گا، الیکشن کمیشن نہیں جائے گا، عدالت نہیں جائے گا، وہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جیسے ایف آئی آر اس کے اوپر آر او کے اوپر کروانے کی درخواست نہیں دے گا، وہ لیگل ریکوائرمنٹ اور ایجیٹیشن کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں کرے گا، تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امیدوار کو اگلا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ عمران خان اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگریسو ٹون میں، اور ان کے اگریسو ٹون کی ایک وجہ، ایک اور آپ اعلان دیکھ ہی رہے ہیں جس پہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا۔ اچھا، خط ابھی تک نہیں لکھا گیا، پارٹی کے اندر بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہے کہ یار یہ ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم ایک اور بڑی لڑائی جو ہے وہ ہماری ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے نا اسٹیبلشمنٹ پہ بہت دباؤ بڑھ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ہم سے بات کرنے کے علاوہ، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی چیز ٹی وی پہ چلوائی بھی نہیں ہے اس حوالے سے، کوئی سخت چیز، ان کا یہ خیال ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی کیونکہ پاکستان اکانومی کے حوالے سے اس وقت بہت سینسٹیو موڑ کے اوپر ہے، نازک موڑ کے اوپر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک، وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ سب سے شاندار موو ہے جس سے پاکستان کے اداروں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا، پاکستان کی عدالتوں پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا۔ کیونکہ دیکھیں اکانومی جتنی خراب ہوگی خدا نہ خواستہ پاکستان کی، اس کی براہ راست ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب پر جائے گی، کیونکہ 8 فروری کا الیکشن انہوں نے کہا پتھر پہ لکیر ہوگا، اور پھر تینوں چیزیں انہوں نے کی۔ آر اوز انہوں نے بحال کیے کہ یہ آر اوز، یہ جو بیوروکریسی ہے یہ کروائے گی الیکشن، بلہ انہوں نے چھینا، لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے نہیں دی، اور پوری چیزوں کو انہوں نے ایک لاپتہ افراد کے معاملات جو پی ٹی آئی کے تھے اس سارے کو قاضی فائز صاحب نے پی ٹی آئی کو شٹ اپ کال دی، اور جو کچھ کیا وہ ان تینوں چیزوں پہ، چاروں چیزوں پہ قاضی فائز صاحب تھے۔ تو پاکستان کی اکانومی جو بھی اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، جو بھی اس کے نتائج ہوں گے، جو بھی اس کی مشکلات ہوں گی، اس کے براہ راست ذمہ دار چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ تو ایک تو ویو یہ ہے، دوسرا ویو ہے کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم خط لکھیں گے تو ساتھ ہی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت آڑے ہاتھوں لے گی تحریک انصاف کو، ایک نیا فیز تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا شروع ہوگا، جیسے 9 مئی کے بعد شروع ہوا تھا۔ تو مختلف ڈسکشنز ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے 8 فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی اور آج کی پی ٹی آئی میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی، اب ان کے پاس مینڈیٹ ہے، 2 تہائی اکثریت ہے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں تحقیقاتوں، تو لوگوں میں ہم نے ہر فورم پہ ہر طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو ہے وہ پہلے کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ، اور جو میں نے اس سے پہلے بات کر رہا تھا، آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں وہ ٹریبیونلز میں ان کو جانا پڑے گا، ایف آئی آرز کی درخواستیں دینی پڑیں گی، ایجوٹیشن ان کو کرنی پڑے گی، اگریسو ٹون ان کو لینی پڑے گی، بالکل اسی طرح سے جیسے بات بھی ہو رہی ہے نا کہ شیر افضل مربت اور شوکت بصرہ کی طرح آپ کھل کے آئیں۔ جیسے شوکت بصرہ جو ہے وہ کل انہوں نے دھواں دھار، بلکہ آج انہوں نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اور چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر طرف اس پریس کانفرنس کے۔ تو اس لیے پھر اسی طرح سے سینٹ اجلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ وہاں پہ سینٹ میں بڑا وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ سخت جو ہے وہ وہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے کے پی کے کا معاملہ جو ہے وہاں پہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا، گورنر صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے۔ اب گورنر صاحب اگر گئے ہیں بیرون ملک تو گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں وہ یا تو پھر چارج دے کے جاتے ان کو، جو اسپیکر کے پی کے ہیں وہ قائم مقام گورنر ہوتے وہ بھی نہیں ہے، تو کے پی کے اوپر ایک بڑا ایک معاملہ ہے کہ کے پی کے اندر کیا ہوگا، اجلاس کب بلایا جائے گا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ایک یہ ہے کہ ہمیں ایز سون ایز پاسبل، بڑا سموتھلی، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے ایک بار کے پی کے میں اپنی حکومت بنانی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت بن جائے گی، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن جائیں گے، تو ایک صوبے کا کنٹرول پی ٹی آئی کے پاس آ جائے گا۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو یہاں پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پنجاب میں، اسلام آباد میں، تو وہ لوگ وہاں پہ کے پی کے میں جا سکتے ہیں، اور جب حکومت اپنی ہوگی، انتظامیہ اپنی ہوگی، تو ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوگا گرفتار کرنا وہاں پہ اور ان کو ہاتھ ڈالنا ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی وہ واحد ہائی کورٹ ہے جو ہر مظلوم کے ساتھ ہے، جو انصاف کر رہی ہے، جو اپنے حلف کے مطابق ججز کام کر رہے ہیں، اور جہاں کے چیف جسٹس اپرائٹ ہیں، جہاں کے چیف جسٹس ایماندار ہیں، جہاں کے چیف جسٹس اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، جہاں کے چیف جسٹس دبنگ ہیں، اور سمجھ آتا ہے کہ وہ
اس منصب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. ان کی باتوں سے، ان کے فیصلوں سے، ان کی ریمارک سے چیزیں نظر آتی ہیں. باقی تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح سے بلوچستان میں ابھی تک اس وقت تک احتجاج چل رہا ہے، اور سالار خان کاکڑ جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، وہ مسلسل ان پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں. اور باقی جو ان کے لوگ ہیں جیسے صدام ترین ہیں، اب صدام ترین یہاں پہ اسلام آباد میں آج انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. اس میں صدام ترین نے، میں نے ان کی پٹیشن نہیں دیکھی، لیکن جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں وہ بہت حیران کن ہیں. جس میں صدام ترین نے بتایا ہے کہ 350 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جس کو جتوایا گیا ہے اس کے 3000 ووٹ تھے، اور 49 پولنگ اسٹیشن جو باقی ہے اس کے اوپر اس کے 50-52 ہزار ووٹ اس کو ڈلوا دیے گئے ہیں. پھر صدام ترین نے بتایا کہ ایم پی ایس کے اوپر ووٹ زیادہ ہیں اور ایم این اے کے اوپر ٹوٹل جو کاسٹ ہوئے وہ کم ہے. پھر ایک اور چیز انہوں نے بتایا ہے کہ جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 90% تک دکھا دیا گیا ہے، اور جو نارمل ہے وہاں پہ 25% اور 30% ہے. تو یہ ایک معاملہ انہوں نے اٹھایا، اور انہوں نے جو بتا رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اب ان کی پیٹیشن میں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. تو بلوچستان میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے، چیزیں ہیں. اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا، اور بتایا گیا ہے کہ اب چیئرمین کے جو امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے، کیونکہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پہلے کیسز میں اور ان چیزوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پارٹی نظر ثانی کرے گی، دیکھے گی. اور گور صاحب جو ہے وہ چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے. اب شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے ڈلیور نہیں کیا، وہ ناکام رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ہٹا کے اور علی ظفر صاحب کو لایا جا رہا ہے. اگر اس حساب سے دیکھنا ہے تو علی ظفر صاحب بھی ایک وکیل ہیں، وہ بھی ایک وکیل ہیں، اور دونوں مطلب دھیمے مزاج کے ہیں. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا، چاہے گور صاحب ہوں چاہے وہ علی ظفر صاحب ہوں، گو کہ سنسیئرٹی دونوں کی برابر ہے. بیرسٹر علی گور صاحب بھی علی گور صاحب کہہ رہا ہوں، علی ظفر صاحب بھی سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ، گور صاحب بھی سنسیئر ہیں. تو اصل تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فیسز ہونے چاہیے، پولیٹیکل مائنڈ ہونے چاہیے، پولیٹیکل لوگ فیصلے کریں، اگریسو فیصلے کریں، تب ان کو فائدہ ہوگا. اگریسو فیصلے نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں آپ پنجاب مکمل خاموشی ہے، کوئی اگریسو فیصلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ چیز پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ سارا ایک معاملہ ہے، اس پہ آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے باقی پنجاب کے حد تک میاں اسلم صاحب کا پہلے بتایا گیا کہ ان کو عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ شاید گرفتار کر لیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار نہیں کیا گیا. اور باقی چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ ساتھ ٹویٹر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بند ہے اور نہیں اس کو کھولا جا رہا، سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں کھولا جا رہا. عقیل عباس صاحب نے آرڈر دیا، نہیں کھولا جا رہا. اب یہی بات ہو رہی ہے جناب کہ جو ججز ہیں ان کو ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے جس پہ وہ امپلیمنٹ نہ کروا سکیں. اب وہ ٹویٹر نہیں ہے کھلا، تھوڑی دیر کے لیے کھولا جاتا ہے، بالکل جیسے بجلی کا ایک وقت تھا جب بہت کم ٹائم کے لیے آتی تھی اور باقی وہ بند ہوتی تھی. اور ابھی آپ کو پھر ایکسپیرینس ہوگا ان گرمیوں میں جو بری صورتحال ہوگی، بدترین صورتحال ہوگی لوڈ شیڈنگ کی. تو یہ ہے جناب صورتحال. کچھ چیزوں پہ بات کی ہے. عمران خان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو کہہ دیا جو اگریسو نہیں ہوگا، جارحانہ نہیں ہوگا، جو فارم 45 کے مطابق جیتا ہوا ہے اور وہ اگریسو اس کا حکمت عملی نہیں ہوگی، اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اور یہ اچھا فیصلہ ہے عمران خان کا، اور ایک کے بعد ایک محاذ وہ گرم کر رہے ہیں. اور اب یہ سندھ والا معاملہ بھی گرم ہو گیا ہے، کراچی والا بھی، اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. تو شہباز شریف کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. تو شہباز شریف کی تو کرسی جو ہے وہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی ہل رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت میں کیا ہوگا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.